अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसी हो आप सब। मैं हूँ अरीज और आप हैं इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल अरीशा मोस्ट रोमांटिक नॉवेल्स पे। तो गाइस, आज हम रीड करने जा रहे हैं जान तेरे कदमां विच रखी हुई है कि एपिसोड 5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जान तेरे कदमां विच रखी हुई है किस्त नंबर 5, तहरीर अरीशा। राशिद, शाज़िल का कहीं कोई पता है कि वो कहाँ है? वो मैं इसे ढूंढ रहा हूँ। मुझे लगा तुम्हारे बेटे के साथ इसकी अच्छी दोस्ती भी है, तो कहीं वो वहाँ ना चला गया हो। इसने परेशानी से अपने बेटे के दोस्त के बाप को फ़ोन किया था, क्योंकि शाज़िल 4 दिन से लापता था। आसिम, वो मेरे बेटे का सर फोड़ कर चला गया है। तुम इसे किसी पागल खाने में क्यों नहीं एडमिट करवा रहे हो? वो हरगिज़ लोगों के बीच में रहने के काबिल नहीं है। नहीं आ रहा, आए दिन किसी का सर फोड़ता है तो किसी को अपनी गाड़ी से हिट कर देता है। आई एम रियली सॉरी राशिद, तुम्हारा बेटा कैसा है? वो परेशानी से पूछने लगे थे। सर फटा हुआ है इसका, अस्पताल में दाखिल है। वो गुस्से से बोला था। बहुत बहुत माजरत राशिद, मैं मिलने आऊँगा तुम्हारे बेटे से। शाज़िल की कोई खबर है? वो फिर से अपने मतलब पर उतर आए थे। मुझे नहीं पता, आज सुबह ही इसने मेरे बेटे के सर पर वाज मारा है और फिर मेरे घर से चला गया था। गुस्से में पता नहीं कहाँ गया है। तुम खुद ही आगे पीछे पता करवा लो, पड़ा होगा किसी क्लब में। माफ़ करना दोस्त, लेकिन मैं तुम्हारी बेहतरी चाहता हूँ। एक ही औलाद है तुम्हारी, क्यों इसे नशों में लगाकर ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो इसकी? कुछ करो कि वो ये नशा छोड़ दे। तुम इसे यहाँ नशा छोड़ने वाले इंस्टीट्यूट में क्यों नहीं डाल देते? सोचो ज़रा अपने बारे में, अपनी बीवी के बारे में। एक ही बेटा है तुम्हारा, तुम्हारी ज़िंदगी का बस यही एक सहारा है। अगर तुम ही इसके बारे में कुछ बेहतर नहीं सोचोगे तो वो तबाह हो जाएगा। तुम क्यों इसे बर्बाद करना चाहते हो? आज मैंने इसकी हालत देखी है। मेरा बेटा इसे रोकने की कोशिश कर रहा था। वो इसका दोस्त है, अपने दोस्त की भलाई ही चाहता है, लेकिन इसने इसके साथ क्या किया? राशिद, मैं तुम्हारी बात को समझ सकता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं बहुत परेशान हूँ। तुम्हारे बेटे के साथ इन दिनों इसकी अच्छी दोस्ती थी। मुझे लगा कि वो थोड़ा संभल जाएगा, लेकिन इसकी रूटीन दिन ब दिन मज़ीद बिगड़ती जा रही है। मैं खुद बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। वो परेशानी से कहने लगे थे, जबकि राशिद के पास भी इनकी इस टेंशन का कोई इलाज नहीं था। वो क्या कह सकते थे? अगर इसका बाप ही इन मामलों में बेबस था तो फिर तो वो गैर थे। वो किसी की क्या मदद कर पाते? इन्हें दिलासा देकर वो फ़ोन बंद कर चुके थे। रात 3 बजे का वक्त था जब वो घर के अंदर दाखिल हुआ। आ गए वापस। तुम्हारा बाप 4 दिन से सड़कों पर तुम्हें ढूंढ रहा है और तुम्हें 4 दिन के बाद होश आया है कि तुम्हारा एक घर भी है। सोमिया गुस्से से नीचे आते हुए इससे कहने लगी थी। वो सोमिया को देखकर मुस्कुराया था।
اور پھر چرانے والے انداز میں اس کی نقل اتاری تھی۔ اس بدتمیزی پر وہ صرف اسے گھور کر رہ گئی تھی، اور تو وہ کچھ کر نہیں سکتی تھی اس کے خلاف۔ یہ اپنی آواز نہ کنٹرول میں رکھا کرو میرے سامنے۔ تمہاری حقیقت بتا دی نا اپنے باپ کو، کھرے کھرے طلاق سنائے گا۔ آئی بڑی بولنے والی، جاؤ میرے لیے کھانا لے کر آؤ، بھوک لگی ہے مجھے۔ وہ حکم دیتا لڑکھڑاتے قدموں سے سامنے صوفے پر جا کر بیٹھ گیا تھا۔ اگر اتنی ہی بھوک کا خیال تھا تو کہیں جانے کی ضرورت کیا تھی؟ جانتے تو تم بھی ہو کہ تمہارے باپ کے علاوہ تمہارا یہ ایٹیٹیوڈ کوئی برداشت نہیں کرے گا۔ وہ غصے سے کہتی کچن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اٹس یور ٹیسٹ سومیا ڈارلنگ، اگر تمہارا کھانا اچھا نہیں ہوا نا تو میں بابا کو تمہارا ریئل فیس دکھاؤں گا۔ اس نے پیچھے سے دھمکی دی تو ایک لمحے کے لیے سومیا کا دل کانپ سا گیا تھا۔ تمہارے بابا تمہارے برتھ ڈے کو بہت اچھے سے منانا چاہتے ہیں۔ وہ کھانا اس کے سامنے رکھتے ہوئے پچھلی بات کا اثر ختم کرنا چاہتی تھی۔ میں دکھاوے کی کسی پارٹی میں شامل نہیں ہونا چاہتا۔ میں بہت خوش ہوں بنا کسی طرح کا برتھ ڈے منائے بھی۔ بتا دینا میرے باپ کو، وہ گھور کر اسے بولا تھا۔ کیا مطلب؟ تمہارا اتنی بڑی پارٹی کا انتظام کیا گیا ہے اور تمہارے بابا کا بی پی بہت ہائی ہے۔ اس وقت وہ آرام کر رہے ہیں۔ اس کے اچانک اٹھ کر کھڑے ہونے پر وہ پریشانی سے بولی تھی، تم مجھے مت بتاؤ کہ مجھے میرے باپ سے کب ملنا ہے اور کب نہیں۔ اپنے کام سے مطلب رکھو۔ اگر اپنے نام کے ساتھ میرے باپ کا نام چاہتی ہو تو۔ وہ غصے سے اسے گھورتا اپنے باپ کے کمرے کی طرف چلا گیا تھا، جبکہ وہ صرف اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہ گئی تھی۔ اٹھیں بابا، مجھے پیسے چاہیے۔ وہ رات کے 3 بجے عاصم کے سر پر سوار ڈیمانڈ کر رہا تھا۔ کہاں تھے تم میرے بچے؟ میں نے تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا، وہ پریشانی سے اسے کہنے لگے تھے۔ بابا پلیز، یہ ساری باتیں ہم بعد میں بھی تو کر سکتے ہیں۔ مجھے پیسے چاہیے، وہ ان کی بات کاٹتے ہوئے بولا۔ لیکن تمہیں پیسے چاہیے کیوں؟ وہ اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہنے لگے، فائن، اپنی بیوی سے تو آپ نے کبھی نہیں پوچھا، مجھ سے ہر بات پر سوال کیوں پوچھنے لگ جاتے ہیں؟ ڈرگز لینی ہے مجھے، خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں میرے پاس۔ اس نے بڑے فخر سے وجہ بتائی تھی۔ تمہارے بینک اکاؤنٹ میں نے پچھلے ہفتے ہی تو دھوکہ دے گیا سالا وہ ڈیلر مجھے۔ اس نے بولا کہ وہ مال میرے گھر پر پہنچائے گا، لیکن بس اسی لیے میں نے اسے زیادہ پیسے دے دیے تھے۔ سارے پیسے لے کر بھاگ گیا وہ کمینہ۔ شازل دیکھو بیٹا، تم کنٹرول کرو۔ کنٹرول کروں؟ مارنا چاہتے ہیں آپ مجھے؟ آپ جانتے ہیں نا کہ اگر میں نے ڈرگز نہیں لی تو میں مر جاؤں گا۔ پھر بھی آپ مجھے کنٹرول کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ سمجھ نہیں آتا اتنا پیسہ رکھ کر بینکوں میں آپ نے کیا کر لینا ہے؟ فضول میں کمائے جا رہے ہیں۔ اگر یہ پیسے آپ کے بیٹے کے کسی کام کے نہیں ہیں تو رکھ کر آگ لگا دیجئے۔ آپ مجھے یہ بتائیں، آپ مجھے پیسے دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے؟ وہ دوبارہ اپنی بات پر آ گیا تھا۔ اور کوئی آپشن ہے میرے پاس؟ وہ کچھ سوچتے ہوئے اپنے موبائل کو اپنے ہاتھ میں لے چکے تھے۔ میں تمہیں پیسے دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے
کہ تم میرے ساتھ ہسپتال چلو گے۔ وہ پیسے ٹرانسفر کرتے ہوئے اس سے کہنے لگے تھے، بابا میں آپ کی کوئی شرط نہیں مان رہا اور کوئی بھی ڈاکٹر میرا علاج نہیں کر سکتا، یہ بات آپ بھی جانتے ہیں۔ اسی لیے بیکار میں ڈاکٹرز پر پیسے ویسٹ کرنا بند کریں اور جو ڈاکٹرز کو دیتے ہیں نا وہ بھی مجھے دے دیں۔ صرف 10,000 پاؤنڈز دے رہے ہیں آپ مجھے؟ وہ غصے سے کہنے لگا، ہاں فی الحال میں تمہیں بس اتنا ہی دوں گا، اتنا تمہاری زندگی کے لیے ضروری ہے۔ ایک ہی بار ڈرگس کے نشے میں مارنا نہیں ہے میں نے تمہیں۔ وہ غصے سے بولے تو اسے مزید غصہ آنے لگا۔ تو اگر اتنی ہی فکر تھی میری تو مجھے چھوڑ کر نہ جاتے نا آپ لوگ۔ اب آپ لوگوں کو مجھے پیسے دیتے ہوئے اتنی تکلیف ہو رہی ہے، سمجھ نہیں آتا کہ اتنے سارے پیسے کا کریں گے کیا آپ؟ سب کچھ تو میرا ہے، آپ کی دوسری بیوی تو آپ کو ایک بچہ تک نہیں دے سکی، اور اب میری چیز مجھے دیتے ہوئے آپ کو مسئلہ ہو رہا ہے۔ شازل تم اوور ڈوز لیتے ہو، مر سکتے ہو تم۔ وہ غصے سے چلائے تھے، اگر مرتا ہوں تو میں مرتا ہوں نا، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ آپ بس مجھے پیسے دے چٹا۔ وہ پتہ نہیں کیا کیا بولنے والا تھا جب عاصم نے زوردار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کرتے ہوئے اسے خاموش کروا دیا۔ میری اکلوتی اولاد ہو تم شازل، مرتے نہیں دیکھ سکتا تمہیں۔ اگر یہ ڈرگ تمہارے جینے کے لیے ضروری نہیں ہوتا تو اس حرام چیز پر میں ایک پیسہ نہیں لٹاتا اپنا۔ شازل میرے بچے، میری جان، تم عزیز ہو مجھے، میرے لیے اہم ہو، تم میں نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر، میرے جینے کی وجہ ہو تم۔ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو تمہارا باپ بھی موت مارا جائے گا۔ وہ پیار سے اسے سمجھا رہے تھے جبکہ شازل اپنے چہرے پہ ہاتھ رکھے بے یقینی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ آپ نے مجھے تھپڑ مارا، آپ نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا، آپ نے تھپڑ مارا مجھے۔ آپ نے کوئی مجھ سے پیار نہیں کرتا، یہ تو میں ہمیشہ سے جانتا ہوں، لیکن آپ بھی مجھے مار رہے ہیں۔ آپ نے تھپڑ کیسے مارا مجھے؟ وہ غصے سے کبھی ادھر تو کبھی ادھر جا رہا تھا۔ ہیٹ یو بابا، آپ مجھ سے پیار نہیں کرتے، جائیں میں بھی آپ سے پیار نہیں کرتا۔ نہیں چاہیے مجھے آپ کے پاس پیسے، میں اپنی پیسوں کا انتظام خود کر لوں گا۔ وہ غصے سے کہتا کمرے سے نکل گیا تھا جبکہ عاصم پریشانی سے اس کے پیچھے تک آیا تھا، لیکن وہ رکا نہیں۔ اتنے دنوں کے بعد وہ گھر آیا تھا۔ تمہیں تھپڑ نہیں مارنا چاہیے تھا، سومیا نے پریشانی سے کہا جبکہ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئے تھے۔ سومیا، میرا بیٹا برباد ہو رہا ہے اور میں کچھ نہیں کر پا رہا۔ سومیا، کوئی راستہ نکالو، میں اپنے بیٹے کو برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیے تھے۔ پلیز کنٹرول یور سیلف، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے بھی تم سے مشورہ کرنا تھا، کیوں نہ ہم شازل کو لے کر پاکستان واپس چلیں؟ میرا مطلب ہے ہو سکتا ہے جگہ بدلے، ماحول بدلے تو وہ تھوڑا سنبھل جائے، وہ ہمارے ساتھ جائے گا۔ وہ پریشانی سے پوچھنے لگے تھے، عاصم، یہاں کی گورنمنٹ اس کے 18 سال کا ہوتے ہی اسے اس کی مرضی کرنے کی اجازت دے دے گی۔ ہمارے پاس کچھ دن کا وقت ہے، ہم اس ساری چیزوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں، وہ سمجھاتے ہوئے بولی تھی۔ دیکھیں عاصم صاحب، ہم آپ کو پہلے بھی سمجھا چکے ہیں، اس کی کچی رگوں میں ڈرگس اتارا گیا ہے، وہ ڈرگس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ ڈرگس بس ایک ہی کنڈیشن میں چھوٹ سکتی ہے کہ وہ خود چھوڑنا چاہے، وہ خود اس چیز سے الگ ہونا چاہے، اور اس کے لیے کیا کیا کرنا پڑتا ہے یہ بات آپ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔
کسی ڈرگس کے عادی انسان سے ڈرگس چھڑوانا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، اور پھر جو 7-8 سال کی عمر میں اس کے ساتھ ہو چکا ہے، اس کے جسم کی کوئی جگہ موجود نہ تھی جہاں پر ڈرگس انجیکٹ نہ کیا گیا ہو۔ 3 سال کوما میں رہتے ہوئے اسے ڈرگس کی انجیکشن لگائے گئے تھے تاکہ وہ بچ سکے۔ میں مانتا ہوں آپ کے بیٹے کا قصور نہیں ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ اسے ایک عام زندگی گزارنے کے لیے ڈرگس کی ضرورت ہے۔ اسے کم مقدار میں اس چیز کی ضرورت تھی جتنا ایک عام انسان دوائی کے لیے استعمال کرتا ہے، لیکن پھر جس طریقے سے وہ اس چیز کا عادی ہو گیا ہے، اس کی طلب بڑھنے لگی، وہ اس مقام پر لے آئی ہے کہ اب آپ کا بیٹا اس چیز سے باہر نہیں نکل سکتا جب تک وہ خود نہ چاہے۔ اسے خود اپنی زندگی سے کوئی پیار نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ ایک عام زندگی گزارے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کی زندگی سے اسے محبت کرنے پر مجبور کر دے، یا پھر اس کی زندگی میں کوئی ایسا انسان آ جائے جسے وہ خود سے زیادہ چاہنے لگے۔ اسی لیے میں آپ کو پہلے آپ کے دوسرے بچے پر فوکس کرنے کے لیے کہہ رہا تھا، لیکن آپ کی بیوی کی رپورٹ دیکھ کر مجھے افسوس ہوا ہے۔ شادی کے 12 سال تک آپ کو کوئی اولاد نہیں ہوئی اور نہ ہی آپ کی بیگم کبھی ماں بن سکتی ہیں، لیکن اگر آپ اپنے بیٹے کی ایک نئی زندگی چاہتے ہیں، اسے بچانا چاہتے ہیں، اسے اپنے بڑھاپے کا سہارے کو برباد ہونے سے روکنا چاہتے ہیں، تو آپ اس کی زندگی میں ایک ایسے انسان کو لے آئیں جو اس کے ہر مسئلے کو حل کر دے۔ اس کی زندگی میں کوئی ایسا انسان لے کے آئیں جسے دیکھ کر وہ جینے کی خواہش کرے، اسے صحیح غلط کی تمیز آئے، کوئی ایسا انسان جو اسے اپنے ساتھ ایک اچھی زندگی گزارنے پر مجبور کر دے۔ 17 سال کے بچے کے لیے میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ آپ اس کی شادی کروا دیں، لیکن اب کچھ کریں۔ یہ ڈرگس اسے اندر سے کھا رہی ہے۔ اب اسے ڈرگ میڈیسن کی ضرورت نہیں ہے جس کو 3 سال تک اس کی رگوں میں اتارا گیا تھا۔ اسے ایک عام انسان بنانے کے لیے سب سے زیادہ محنت آپ کو ہی کرنی پڑے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہو جائے، نارمل انسانوں کی طرح جیے، تو آپ کو کوشش کرنی پڑے گی۔ ڈاکٹر انہیں دلاسا دیتے ہوئے آگے بڑھ چکا تھا، جبکہ وہ کمرے سے نکلتے شاذل کو دیکھ رہے تھے، جو پیسوں کی خاطر اگلے ہی دن گھر واپس آ گیا تھا۔ 10,000 پاؤنڈ اس کی صرف چند گھنٹے کی مار تھے۔ کوئی بھی اسے ڈرگس کی بڑی مقدار دے کر اس کے پیسے آسانی سے نکلوا سکتا تھا، اور اسے کبھی پرواہ بھی نہیں ہوتی تھی، کیونکہ اس کے باپ کے پاس بہت پیسہ تھا، اور پیسہ دینے کی شرط پر وہ اسے یہاں لے کے آئے تھے۔ ڈاکٹر سے اس کا مکمل چیک اپ کروایا تھا۔ تمہاری کوئی خواہش ہے جو تم مجھ سے کرنا چاہتے ہو؟ اس کے ساتھ باہر آتے ہوئے وہ اس سے پوچھنے لگے۔ اوہ یس ڈیڈ، میری خواہش ہے کہ آپ اور میں ایک ساتھ ڈرگس لیں۔ قسم سے مزہ آ جاتا ہے زندگی کا، لیں گے کیا؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ کوئی اور خواہش؟ نفی میں سر ہلاتے وہ گاڑی کی طرف بڑھے تھے۔ اپنی ساری پراپرٹی میرے نام لکھتے تاکہ مجھے آپ سے بھیک نہ مانگنی پڑے۔ وہ تو میرے مرنے کے بعد ہی ہوگا۔ وہ اسے گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولے۔ مرڈر نہ کر دوں آپ کا؟ آپ کے مرنے کے تو بڑے فائدے ہیں مجھے، وہ خوش ہوتے ہوئے بولا تو عاصم کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ کر دو اگر کر سکتے ہو تو۔ نہیں کر سکتا نا، آئی لو یو، وہ اچانک ان کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے بولا تو انہوں نے بے اختیار اس کے گالوں کو چوم لیا تھا۔ آئی لو یو ٹو میری جان، تم میرے جینے کی وجہ ہو، وہ اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بولے۔
تو شاذل بھی ایک لمحے کے لیے مسکرایا تھا۔ سو گائز لائک کر دو، ہم ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں کل، تب تک کے لیے اپنی رائے کو اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں، اور پلیز شاذل کو بھی پیار دیں باقی سب کی طرح۔ یہ کیا بات ہوئی یار، شاذل کے لیے تو آپ کے پاس پیار ہی نہیں ہے، بڑی غلط بات ہے، بیچارہ ڈرگس ہی تو لیتا ہے۔ ہم ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں کل، تب تک کے لیے اپنی رائے کو اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔